18 साल की उम्र के 20 लड़कों की एक ही 55 साला बीवी बहावलपुर की रज़िया बीबी। आखिर कम उम्र नौजवान ही उसके शौहर क्यों? जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। लंदन में आज मौसम काफी खुशगवार था। पिछले कई दिनों से मैं दुआ कर रही थी कि मौसम ठीक हो तो मैं शॉपिंग करने जाऊंगी। आज जब मौसम ठीक देखा तो मैं फौरन खरीदारी करने के इरादे से बाहर आ गई। मुझे यहाँ आए हुए अभी 1 साल ही हुआ था और मैं यहाँ बहुत खुश थी। लोग मेरे जैसी जिंदगी गुजारने की तमन्ना करते हैं कि काश वो भी लंदन जैसे शहर में आकर पढ़ाई करें। यकीनन मैं खुशकिस्मत हूँ कि यहाँ हूँ। यही सब सोचते हुए मैं बाजार आ गई ताकि कुछ ज़रूरत का सामान खरीद सकूं। जब अचानक ही रास्ते में एक औरत से टक्कर हो गई और वो नीचे गिर गई। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और माजरत की तो वो हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं। मुझे वो दिखने में 50 साल से ऊपर की लग रही थी, इसलिए मुझे और शर्मिंदगी हुई कि मेरी वजह से एक बूढ़ी औरत गिर गई। मैंने एक बार फिर माफ़ी मांगी। इसके बाद मैंने अपना तारुफ करवाया तो वो भी अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, मेरा नाम रज़िया है, मैं भी पाकिस्तान से ही हूँ। मैं ये सुनकर बहुत खुश हुई कि वो पाकिस्तान से है। मैंने पूछा, रज़िया आंटी आप किस शहर से हैं? तो वो कहने लगी, मैं भावलपुर से हूँ और यहाँ अपने शौहर के साथ घूमने फिरने आई हूँ। मैं भी बहावलपुर से ही थी। अपने शहर का कोई गैर देश में मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। इसलिए मैंने उससे कहा, आंटी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ करीब में ही रहती हूँ, कभी मिलने आइएगा। वो औरत मुस्कुराकर आगे बढ़ गई तो मैं भी मार्केट में चली आई। सामान खरीदकर टैक्सी में बैठते हुए मैंने फिर से रज़िया आंटी को देखा। वो अपने शौहर का हाथ पकड़े सड़क क्रॉस कर रही थी। जाने मुझे गुजरते गुजरते ऐसा क्यों लगा कि उस औरत के शौहर की शक्ल मुझे देखी देखी लगी है। मैंने सोचा, मेरे ही शहर के हैं दोनों, हो सकता है कहीं देखा हो। कुछ दिनों बाद इत्तेफाक से फिर उस खातून रज़िया बीबी से मुलाकात हो गई। इस बार मेरी दोस्त भी मेरे साथ ही थी। जब हम वापस आने लगे तो मेरी दोस्त ने सरगोशी करते हुए कहा, तुमने उस आंटी के शौहर को देखा है? मैंने कहा, नहीं। कहने लगी, देखोगी तो दंग रह जाओगी, दांतों तले उंगली दाब लोगी। इस बूढ़ी औरत का शौहर एक 18 साल का खूबरू सा लड़का है। क्या? ये सुनकर वाकई में चौंक गई थी। हम अक्सर किसी न किसी से सुनते हैं कि फलां लड़की ने बड़ी उम्र के मर्द से शादी कर ली, लेकिन बहुत कम ऐसा सुनने में आता है कि जवान और खूबसूरत लड़के ने बड़ी उम्र की औरत से शादी कर ली हो। मैंने सोचा, जरूर ये आंटी बहुत अमीर होगी, तभी इस जवान लड़के ने उससे शादी कर ली होगी। ऐसा होता है, लालच में आकर इस नौजवान ने भी ऐसा कर लिया होगा। जो भी था, मगर मुझे इस लड़के को देखने का तजस्सुस हो गया था, जो खुद उस औरत के बेटे की उम्र का था और उसका शौहर बना बैठा था। फिर किस्मत को ये मंजूर हो ही गया। एक दिन मुझे फिर रास्ते में रज़िया आंटी मिली। मैंने अपने शौक के हाथों मजबूर होकर कह ही दिया कि मैं आपके शौहर से मिलना चाहती हूँ। बहुत तारीफ सुनी है आपके कपल की, सुना है आपका शौहर आपसे कम उम्र है। तो कहने लगी, हाँ है तो वो मुझसे कम उम्र, मगर हम दोनों की पसंद की शादी हुई है। मैंने तजस्सुस से कहा, तो उससे मिलवाएंगी नहीं क्या? वो हंसते हुए बोली, क्यों नहीं, मैं अभी उसे फ़ोन करके बुला लेती हूँ। उसने फ़ोन करके कहा, मून मार्केट में आ जाओ अभी, मेरी दोस्त तुमसे मिलना चाहती है। मून नाम सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि ज़रूरी नहीं कि ये वही मून हो। दुनिया में एक नाम कई लोगों का होता है। लेकिन मेरा खदशा सच निकला जब मैंने उसे सामने आते देखा। वो तो वही था। उसे 55 साला रज़िया के शौहर की हैसियत से देखकर मेरे सर पर तो जैसे आसमान फट गया। दूसरी तरफ उसने भी मुझे देख लिया और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मून तुम? मेरा नाम खौला बिनते मुराद है और मैं इस शहर के मशहूर ताजिर की इकलौती और नकचढ़ी बेटी हूँ। मेरे मुंह से जो ख्वाहिश निकलती उसे पूरा करना मेरे अब्बा अपना फर्ज समझते थे। मेरे बाप का कपड़े का कारोबार था जो एक शहर से दूसरे शहर तक फैला हुआ था। मेरा एक मुंह बोला भाई भी था जिसे मेरे 5 साल के होने पर गोद लिया गया था, क्योंकि डॉक्टरों ने अम्मा को कहा था कि आप मजीद बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। मैं उठते बैठते जिद करती थी कि मुझे भी एक बहन या भाई चाहिए। यूं मेरी तन्हाई दूर करने के लिए उन्होंने अपने गरीब भाई का बेटा गोद ले लिया। मेरे बाप को सख्त एतराज था
اور انہوں نے کبھی بھی مون کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، صرف میری اور میری ماں کی خاطر وہ اسے اپنائے ہوئے تھے۔ وقت نے پلٹا کھایا اور میں کالج میں پہنچ گئی۔ مون کو میرے باپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ اپنے بل پر اچھے نمبر لوگے تو کالج جاؤ گے، ورنہ میں اپنے پیسے تم پر حرام نہیں کروں گا۔ وہ بہت ذہین اور محنتی تھا، اس لیے اس نے بہت اچھے نمبر لیے اور شہر کے سب سے بڑے کالج میں اسے اسکالرشپ مل گئی۔ میں اپنے بھائی کے لیے بہت خوش تھی اور چاہتی تھی کہ وہ اسی طرح کامیابیاں سمیٹتا رہے، لیکن میرے بابا کو جانے اس بیچارے سے کیا مسئلہ تھا، ہر وقت اسے ڈانٹتے رہتے تھے اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے گھر میں ہی نہ رکھیں۔ آخر ایک دن مجھے اس راز کی بھی سمجھ آ گئی کہ کیوں میرے باپ کو مون سے چڑ تھی۔ اس دن شاید مون نے ٹرپ پر جانے کے لیے اماں سے پیسے مانگے تھے اور ابا نے سن لیا تھا، اور اب اس بات پر جھگڑا کھڑا ہو رہا تھا۔ ابا امی پر چیخ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے کو میری بیٹی کی جائیداد میں حصے دار بنا کر لے آئی ہو، مجھے یہ بالکل منظور نہیں ہے۔ اماں بھی جواباً چیخ کر بولی، اگر آپ کو مون سے مسئلہ ہے تو اپنے حصے کی جائیداد سے 1 روپیہ بھی اسے مت دیجیے گا، میرا بھی تو حصہ ہے نا، میرا بھی تو حق ہے نا کہ آپ کی دولت اور جائیداد پر، اور میری مرضی ہے کہ میں اپنا حق جس کے بھی نام کروں۔ میں یہ شور سن کر اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہ بیچارہ ایک طرف سہما سا کھڑا تھا اور امی ابا لڑ رہے تھے۔ اس وقت اس کی عمر فقط 17 سال تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید میری امی نے اسے گود لے کر غلط کیا، وہ اپنے غریب ماں باپ کے ساتھ رہتا مگر اسے باپ کا پیار تو ملتا۔ میرے باپ نے تو اسے کبھی پیار سے دیکھا تک نہیں تھا، مگر ان سوچوں کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ 5 سال پہلے ماموں اور مامی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے ابا سے کہا، آپ فضول میں امی سے لڑ رہے ہیں، مون کوئی غیر نہیں، میرا بھائی ہے، اس کا بھی اس جائیداد میں پورا حصہ بنتا ہے، آپ نہیں دیں گے تو میں دوں گی۔ ابا نے غصے میں ہم سب کو دیکھا۔ میرے فیصلے کے خلاف تم ماں بیٹی تب جاؤ گے نا جب تم دونوں کو بھی کچھ ملے گا۔ اگر آج اسی وقت یہ لڑکا اس گھر سے نہیں گیا تو میں اپنی جائیداد سے تم ماں بیٹی کو بھی آگ کر دوں گا، کسی کو بھی پراپرٹی دے دوں گا، مگر تم دونوں کو نہیں۔ جب سڑک پر آ جاؤ گی نا پھر تم لوگوں کو احساس ہوگا۔ میں اور امی تو ابا کی باتیں سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ اتنی نفرت کوئی کسی سے کیسے کر سکتا ہے؟ میں بھی تو انہی کا خون تھی۔ غصے میں آ کر کہہ دیا، ٹھیک ہے، نہ دے ہمارا حق، اپنے بھائی کے ساتھ ہم بھی جائیں گے اس گھر سے۔ ہماری باتیں سن کر مون روتے ہوئے کہنے لگا، باجی میری خاطر ابا جی سے ناراض نہ ہو، میں اس گھر سے چلا جاتا ہوں۔ ہم اسے روکتے رہ گئے مگر وہ نہ رکا اور چلا گیا۔ اس کے جانے کی ابا کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ جانے ان کا یہ کیسا غرور تھا جو ایک بے سہارا لڑکے کو گھر سے نکال کر ان کو سکون کی نیند سلا رہا تھا، ورنہ ظلم کرنے والے کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ مجھے کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ مون نے کالج بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ باہر جانے کے چکروں میں پڑا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اسے مل کر سمجھاؤں مگر اس نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ میرے ان دنوں امتحان چل رہے تھے، اس لیے میں بھی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اس کے دوستوں سے کبھی کبھار اس کی خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ پڑھائی ختم ہونے کے بعد میں مزید تعلیم کے لیے باہر کے ملک چلی گئی اور یوں مون سے رابطہ بالکل ختم ہو گیا، اور ابھی 2 سال بعد اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ اس نے اپنے سے اتنی بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی۔ میں نے حیرانی سے کہا، مون تم یہاں؟ رضیہ بی بی بڑی خوشی سے بولی، تم ایک دوسرے کو جانتے ہو؟ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، اپنی بیوی سے بولا، یہ میرے دوست کی بہن ہے، آپ سے مل کر خوشی ہوئی، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی کہ مون نے یہ کیا کیا؟ ابھی وہ صرف 18 سال کا ہے اور اس نے 55 سال کی عورت سے شادی کر لی۔ کیوں؟ آخر کیا وجہ تھی؟ دیکھنے سے وہ رضیہ بی بی امیر بھی نہیں لگ رہی تھی کہ میں مان لیتی کہ مون نے دولت کی خاطر ہی شادی کر لی ہو۔ اس نے مجھ سے بات بھی نہیں کی اور اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا گیا، بلکہ بات کیا اس نے تو یہ بھی نہیں بتایا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ آخر اس کا یہ سب چھپانے کا کیا مقصد تھا؟ میں جلدی سے فیصلہ کر کے ان کے پیچھے چلنے لگی تاکہ دیکھوں کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ اس کا گھر دیکھ کر میں واپس چلی آئی کہ فرصت میں اس سے بات کروں گی جب وہ اکیلا ہوگا۔ وہ عورت کسی بھی طرح سے میرے بھائی کے ساتھ میل نہیں کھاتی تھی۔ اگلے دن میں صبح صبح ہی اس بلڈنگ کے آگے منہ چھپا کر کھڑی ہو گئی۔ 9 بجے کے قریب وہ دونوں باہر نکلتے دکھائی دیے۔ پلان کے مطابق میں نے اپنی سہیلی کو اشارہ کیا تو وہ بھاگ کر رضیہ بی بی کے گلے لگ گئی اور اس سے باتیں کر کے اس کا دھیان بٹانے لگی۔
میں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مون کا بازو کھینچا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جلدی سے کافی شاپ میں چلی آئی۔ اندر آتے ہی میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور پوچھنے لگی، کس کی اجازت سے تم نے اس بوڑھی عورت سے شادی کی؟ کیوں کی؟ وہ مار کھا کر بولا۔ تو بس اتنا؟ آپی تم فکر مت کرو، بہت جلد یہ شادی ختم ہو جائے گی، لیکن میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے اس سے شادی کیوں کی۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ میں نے تنگ آ کر اسے جانے دیا۔ بعد میں میری دوست مجھے ملی تو کہنے لگی کہ میں نے اس عورت سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ اس نے 18 سال کے لڑکے سے شادی کیوں کی، مگر اس نے ایک لفظ نہیں بتایا۔ بہت شاطر عورت ہے۔ میں نے دل میں کہا، کوئی بات نہیں، مون اس سے پیچھا چھڑا لے، بس میری بلا سے جو مرضی کرتی رہے، میرے بھائی کی زندگی تو خراب ہونے سے بچے گی نا۔ مجھے لگتا تھا کہ اسی نے میرے بھائی کو اپنے دام میں پھنسایا ہوگا۔ ایک ہفتے بعد میں نے مون کو فون کر کے پوچھا تو وہ کہنے لگا، آپی میں نے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ چلو اچھا ہے، اب میرا بھائی تو آزاد ہوا۔ اس پل مجھے اپنے باپ پر بہت غصہ آیا، صرف اس کی وجہ سے مون کو یہ قدم اٹھانا پڑا تھا، ورنہ نوبت یہاں تک نہ آتی۔ مجھے خود پر بھی پشیمانی ہوئی کہ اپنی زندگی میں اس قدر مگن ہو گئی کہ اس کا دھیان ہی نہ رکھ سکی۔ میں چھٹیوں میں گھر واپس آئی تاکہ اماں اور ابا سے مل سکوں۔ وہاں میں ایک ہفتہ رہی تھی، مگر جس دن میں نے واپس آنا تھا اسی دن میں نے پھر سے اس عورت کو اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ لیا۔ مجھے حیرانی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی آیا۔ غصہ اس بات پر کہ میرے بھائی نے مجھ سے جھوٹ بولا، اور حیرانی اس بات پر کہ وہ پہلے لندن تھے اور اب یہاں آ گئے۔ میں غصے سے اس کے سامنے آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا، کہنے لگا، آپی یہ میری بیوی ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ عورت رضیہ بی بی اس دوران خاموش رہی تھی۔ میرا بھائی کہنے لگا، ہم آپ کی وجہ سے واپس آئے ہیں، بہتر ہے کہ آپ واپس چلی جائیں۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر چلا گیا۔ میں بہت حیران تھی کہ آخر اس سیدھی سادی نظر آنے والی وہ رضیہ بی بی اس قدر چالاک ہوگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہو نہ ہو اس نے میرے بھائی پر کالا جادو کروایا ہوگا، ورنہ ایک ہوش مند 18 سال کا لڑکا کیسے یہ سب کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی چھٹی بڑھوا لی تھی کیونکہ میں ایسے اسے یہاں اس عورت کے ہاتھوں برباد ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اگلے دن میں اپنے دوست کے گھر گئی تاکہ اسے لے کر کسی بابا کے ہاں جاؤں۔ ہم دونوں ایک بنگالی بابا کے پاس گئے تاکہ اس سے توڑ کروا سکیں۔ اس بابا نے کہا کہ جن کے بیچ علیحدگی کروانی ہے ان کی تصویریں لے کر آؤ۔ میں نے اپنی دوست کو کہا، چلو سیدھا انہی کے گھر چلتے ہیں، میں ان دونوں کو بہانے سے باہر بلاؤں گی اور تم ان کی تصویریں بنا لینا۔ وہ راضی ہو گئی اور میں اسے لے کر پوچھتے پچھاتے اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ میں نے زور زور سے دستک دی اور اونچی آواز سے ان دونوں کو باہر بلوایا۔ وہ دونوں باہر آئے تو میں نے بہانے سے اپنے بھائی کو پھر ڈانٹنا شروع کر دیا تاکہ اتنی دیر میں میری دوست ان کی تصویریں بنا لے۔ 10 منٹ بعد میں خوشی خوشی واپس آئی اور دوست سے پوچھا، کیا تم نے دونوں کی تصویریں بنا لی؟ میری دوست تو جیسے کسی خیال میں گم تھی۔ میں نے اس کا شانہ ہلایا تو وہ ہوش میں آئی۔ میں نے پھر سے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، نہیں میں نے تصویر نہیں بنائی۔ میں چلا اٹھی اور پوچھا کہ آخر کیوں نہیں بنائی؟ وہ کہنے لگی، یہ جادو وادو کا چکر نہیں ہے، یہ رضیہ بی بی ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ 18 سال کے لڑکوں سے شادی کرے۔ تم شاید نہیں جانتی کہ اس نے جانے کتنے لڑکوں سے شادی کی ہے، اب شاید تمہارے بھائی نے اس سے شادی کر لی ہے۔ دوست کے منہ سے یہ سب سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ کون ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ کہنے لگی، 2 سال پہلے میرا ایک کزن بھی اس کے چکر میں پھنس گیا تھا اور شادی کر بیٹھا تھا، تب پھر پتہ نہیں کیسے اس کی جان چھوٹی، مگر اس نے مجھے بتایا تھا کہ یہ رضیہ بی بی اب تک 18 سال کے جانے کتنے ہی لڑکوں سے شادی کر چکی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، پھر تمہیں پتا ہوگا کہ لڑکے کس وجہ سے اس سے شادی کرتے ہیں، کیا یہ بہت امیر ہے؟ میری دوست کہنے لگی، ان سب باتوں کا مجھے علم نہیں، جتنا معلوم تھا اتنا تمہیں بتا دیا، اور ویسے بھی مجھے نہیں لگتا کہ یہ امیر ہوگی، کیونکہ دیکھ لو یہ کس قسم کے چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ رضیہ بی بی اپنے گھر سے نکلتی دکھائی دیں۔ وہ گلی میں آئے سبزی والے سے سبزی لے رہی تھی۔ میں نے دوست کو کہا، واقعی یار امیر تو نہیں ہے یہ، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ مون نے اس سے شادی کر لی؟ میری دوست ایک دم کہنے لگی، ایسا کرتے ہیں کہ میرے کزن سے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بتا دے۔ یہ آئیڈیا اچھا تھا۔ میں نے دوست سے کہا
کہ وہ اپنے کزن کا پتہ کرے کہ وہ آج کل کہاں ہے۔ وہ پوری رات میں نے بہت بے چینی میں گزاری۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ 55 سال کی رضیہ بی بی آخر کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ ایک طرف لگتا تھا کہ وہ امیر نہیں تھی، اور دوسری طرف جب مجھے اس کا لندن کا ٹرپ یاد آیا تو میں الجھ جاتی کہ اگر وہ امیر نہیں تو لندن کیسے چلے گئے تھے وہ دونوں۔ ایک خیال مجھے یہ بھی آیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں مون کے پیسوں پر لندن گئے ہوں، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کی نفی کی، کیونکہ مون کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو وہ اپنی تعلیم نہ مکمل کر لیتا۔ عجیب مشکل آ گئی تھی، میں بہت پریشان ہو گئی۔ اماں نے پوچھا، خولا کیا بات ہے؟ تم نے اپنی چھٹی بھی بڑھوا لی اور اب تمہاری شکل سے لگ رہا ہے کہ تم بہت پریشان ہو۔ میں اگر انہیں بتا دیتی تو انہیں کتنا دکھ ہوتا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایک دم چونک گئی۔ پریشانی کا حل مل گیا تھا۔ اگر مون کو میں اماں کے حوالے سے بلیک میل کرتی کہ اگر اماں کو پتہ چل گیا تو وہ تم سے ناتا توڑ لیں گی، اگر میں اسے یہ کہہ کر مجبور کرتی تو مجھے پوری امید تھی کہ وہ اس بڈھی عورت کو چھوڑ دے گا۔ اگلے دن میں اس کے گھر کے سامنے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تاکہ مون اکیلا باہر نکلے تو میں اس سے بات کروں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی عورت باہر نکلی اور اس کے 5 منٹ بعد مون باہر نکلا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور جاتے ہی کہا، تم اس عورت کو نہیں چھوڑنا چاہتے؟ نہ چھوڑو، میں بھی اماں کو سب کچھ بتا دوں گی کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ سوچو، انہیں تو یہ جان کر ہی بہت دکھ ہوگا کہ تم نے چھپ کر شادی کی ہے، اور اگر یہ پتہ چل گیا کہ بہاولپور کی 55 سالہ رضیہ بی بی سے کی ہے تو وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں گی۔ میں جانتی تھی کہ اماں کے نام پر وہ بلیک میل ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ بے بس نظر آنے لگا، کہنے لگا، اماں کو کچھ نہ بتانا پلیز۔ میں نے کہا، ایک شرط پر نہیں بتاؤں گی، کہ تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے اس سے شادی کیوں کی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، آپی میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دو، میں تمہارے سارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ ابھی مجھے اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ وہ مجھے تسلی دے کر وہاں سے بھاگ کر چلا گیا۔ میں نے اپنی دوست کو فون کر کے پوچھا کہ اس کے کزن سے بات ہوئی۔ کہنے لگی، ہاں میں نے اپنے اس کزن کو گھر بلایا ہے، تم بھی جلدی سے میرے گھر آ جاؤ۔ میں فوراً اپنی دوست کے گھر گئی۔ اس کے کزن کی عمر 20 سال تھی۔ میں نے کہا، کیا تم مجھے اپنی سٹوری سناؤ گے تاکہ میں اپنے بھائی کو اس کے چنگل سے بچا سکوں؟ وہ کہنے لگا، یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات تھی، جب میں 17.5 سال کا تھا۔ 1-2 بار گھر والوں سے لڑائی ہوئی تو میں نے غصے میں پارک میں سونا شروع کر دیا۔ میرے والد ایک غریب آدمی تھے اور میں اس بات پر لڑتا تھا کہ مجھے پڑھائی نہیں کرنی، مجھے باہر کے ملک جانا ہے، اپنا گھر بیچ کر مجھے باہر بھجوا دو۔ ابا مانتے نہیں تھے کہ اپنا گھر کیوں بیچوں، بس اس بات پر روز میری اور ابا کی لڑائی رہتی، تو تنگ آ کر میں نے گھر چھوڑ دیا۔ میں کسی بھی قیمت پر باہر جانا چاہتا تھا۔ پھر کسی نے میری ملاقات رضیہ بی بی سے کروائی۔ وہ مجھے کہنے لگی، میں تمہاری شرط پوری کروں گی، تمہیں باہر بھجواؤں گی، مگر بدلے میں تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں تو سن کر گھبرا گیا کہ شادی، مگر وہ کہنے لگی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بس 2-3 مہینے کی بات ہے، پھر ہماری طلاق ہو جائے گی۔ میں باہر جانے کے لالچ میں مان گیا اور ہاں کر دی۔ شادی کے بعد وہ مجھے لے کر باہر کے ملک گئی تو مجھے یقین آ گیا۔ کہنے لگی، اب تم یہیں رہنا، مگر میرے ساتھ ایک بار پاکستان چلو، ہماری شادی وہیں ہوئی تھی تو طلاق بھی وہیں ہوگی، مجھے طلاق دے کر تم اکیلے واپس آ جانا۔ میں اس کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ واپس آ گیا۔ اس دوران میرے گھر والوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں نے شادی کر لی ہے، مگر میں نے سب کو تسلی دی کہ میں بہت جلد اسے طلاق دینے والا ہوں۔ جس دن ہمیں کورٹ جا کر طلاق کا کیس فائل کرنا تھا، اس دن اتفاقیہ طور پر میں نے اس کو کسی سے باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ کہہ رہی تھی، طے خانہ تیار ہے نا؟ میں اب اس لڑکے سے اکتا گئی ہوں، اب نئے شکار کا وقت ہے، میں 2 گھنٹے بعد اسے لے کر آؤں گی، پیچھے سے اس کے سر پر وار کر کے بے ہوش کر کے چلے جانا اور طے خانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا۔ وہ یہ سب میرے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ سن کر میرے حواس فنا ہو گئے اور میں جلدی سے وہاں سے نکل کر ایسا بھاگا کہ اپنے گھر آ کر ہی پناہ لی۔ پھر اس کے بعد مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، لیکن اگر آپ کے بھائی نے اس عورت سے شادی کی ہے تو وہ برا پھنسنے والا ہے، اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اپنی دوست کے منہ سے یہ ساری کہانی سن کر مجھے لگا تھا کہ پیروں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے ہی تو مون اس کے ساتھ گیا تھا۔ اف نہیں، اگر میرے بھائی کو کچھ ہو گیا تو؟ میں نے دوست کے کزن سے پوچھا، تمہیں اس جگہ کا ایڈریس یاد ہے جہاں وہ تمہیں لے جانے والی تھی؟ تو اس نے نام سر ہلایا کہ مجھے اس جگہ کا پتہ نہیں معلوم۔ میں
بہت ٹینشن میں آ گئی کہ اب کیا کروں۔ میرے بھائی کی زندگی خطرے میں تھی۔ مجھے یاد تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کے پیچھے بھاگا بھاگا گیا تھا۔ میں نے مون کے نمبر پر فون ملایا مگر وہ بند تھا۔ میرا تو دل حلق میں آ گیا کہ جانے اب کیا ہوگا۔ اچانک اس لڑکے نے ہی ایک زبردست مشورہ دیا۔ کہنے لگا آپ اپنے بھائی کے موبائل کی لوکیشن چیک کروا لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ میں نے کہا میرے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں جس سے یہ معلوم کروں۔ تو وہ کہنے لگا میرا دوست موبائل کمپنی میں کام کرتا ہے، آپ نمبر لکھوائیں میں معلوم کرواتا ہوں۔ 10 منٹ بعد ہمیں پتہ چلا کہ میرے بھائی کے فون کی آخری لوکیشن ایک دور دراز مقام پر شو ہو رہی ہے۔ ہم تینوں جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور اس طرف روانہ ہو گئے۔ سارے راستے میں اپنے بھائی کی خیریت کی دعائیں مانگتی رہی۔ 15 منٹ بعد گاڑی ایک گھر کے آگے رکی۔ دروازہ بند تھا مگر ہمارے ساتھ آئے ہوئے اس لڑکے نے دروازے پر دھکا دے کر اسے کھول لیا۔ ہم محتاط قدموں سے اندر آ گئے۔ دوست کا کزن کہنے لگا باجی ہمیں تہہ خانہ ڈھونڈنا چاہیے، وہ دونوں وہیں ہوں گے۔ آخرکار ہمیں تہہ خانہ مل ہی گیا۔ ہم چوری چوری نیچے اترنے لگے۔ میں نے تہہ خانے میں داخل ہونے سے پہلے کچن سے ایک چھری خود پکڑ لی تھی اور ایک اپنی دوست کو پکڑا دی تھی۔ جیسے ہی ہم تینوں نے اندر فرش پر قدم رکھے تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ سامنے جو منظر نظر آ رہا تھا وہ ایسا تھا کہ کوئی یقین ہی نہ کرتا۔ ہم نے کیا دیکھا کہ وہ رضیہ بی بی کرسی پر رسیوں سے بندھی ہے اور اس کے بالکل سامنے مون ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ گیا اور مجھے دیکھ کر پوچھنے لگا آپی آپ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے بتایا یہاں کا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے اور یہ عورت یہاں رسیوں سے بندھی ہوئی کیسے ہے؟ مون کہنے لگا بیٹھ جائیں آپی، میں بتاتا ہوں کہ یہ عورت یہاں کیسے ہے۔ ہم تینوں بیٹھ گئے۔ وہ کہنے لگا جب ابا نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا تو میرا ایک دوست مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میرے اس دوست کا بھائی کچھ عرصے سے لاپتہ تھا۔ میں نے جب اس کے بھائی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ایک بڑی عمر کی عورت سے اس نے شادی کی تھی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں گیا۔ میں اپنے دوست کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے گھوم پھر کر اس عورت کی تفصیل پوچھنی شروع کی تو معلوم ہوا کہ وہ صرف 18 سال کے لڑکے سے ہی شادی کرتی ہے۔ نوجوان لڑکوں کو باہر جانے کا جھانسا دے کر ان کو قید کر لیتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے دوست کا بھائی بھی اسی کے پاس قید ہوگا۔ میرے دوست نے مجھے اس وقت پناہ دی تھی جب ابا کے گھر سے میں بے یار و مددگار نکلا تھا۔ میں نے اس کی مدد کی ٹھان لی اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس کے قریب آیا۔ یہ ہمیشہ غریب لڑکوں کا ہی انتخاب کرتی تھی جن کی آنکھوں میں مستقبل کے خواب ہوتے تھے اور یہ انہی خوابوں کو استعمال کر کے ان لڑکوں کو اپنے قابو میں کر لیتی تھی۔ میں نے بھی خود کو مکمل طور پر اس کے بس میں دے دیا تاکہ اسے لگے کہ اب یہ جو چاہے میرے ساتھ کر سکتی ہے، اس لیے یہ آج مجھے یہاں لائی تھی۔ مگر مجھے تو اس کی نیت پر پہلے سے ہی شک تھا، اس لیے میں محتاط تھا اور بجائے یہ مجھے بندی بناتی میں نے اسے بنا دیا اور رسیوں سے باندھ دیا۔ ابھی اسے تفتیش کر رہا تھا کہ معلوم ہوا کہ اس کا پورا گروپ ہے۔ یہ اب نئے لڑکوں کو جن سے اس کا دل بھر جاتا ان امیر اور بوڑھی عورتوں کو بیچ دیتی جو اس کی طرح ذہنی بیمار ہوتی ہیں۔ میں تو بس اس کی اصلیت جاننے کی خاطر اس کی دام میں آیا تھا، اسی لیے تو آپ سے وقت مانگ رہا تھا۔ ساری کہانی سن کر میں نے کہا پولیس کو فون کرو، وہ خود ہی اس سے باقی لڑکوں کے پتے اگلوا لے گی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس آ کر اسے لے گئی اور اس کی بتائی ہوئی جگہوں پر چھاپا مار کر سب لڑکوں کو بازیاب کروا لیا جن میں مون کے دوست کا بھائی بھی تھا۔ یہ خبر ہر طرف پھیل گئی تھی کہ میرے بھائی مون نے اپنی جان جوخم میں ڈال کر نفسیاتی عورتوں کے ایک خطرناک گروہ کو پکڑوایا ہے۔ اسے پولیس کی طرف سے بھی بھاری انعام ملا تھا۔ یہی نہیں، وہ پورے بھاولپور میں مشہور ہو گیا تھا۔ میں نے ابا کو کہا کہ یہ دیکھیں، جس لڑکے کو آپ نے کم تر جانا تھا اسے آج دنیا کیسے عزت دے رہی ہے۔ میں تو اپنی پڑھائی پوری کرنے باہر چلی گئی اور مون نے اپنا کام شروع کر لیا۔ 5 سالوں میں اس نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس کو حاصل کرنے میں میرے ابا جیسے لوگوں کی عمریں بیت جاتی ہیں۔